इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर साहब जंगल के बादशाह हैं। अगले 10 साल यही बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? इमरान खान को मुझे नहीं पता कि ये बात अभी तक कौन समझा नहीं पाया कि खुदा के बंदे अब बात होगी तो सियासी कुव्वतों से बात होगी। पीटीआई की क़यादत है, वैसे उन्होंने भी कहा है कि ये काबिल अमल प्लान नहीं है सिविल नाफरमानी वाला, वो भी हाथ उठा गए हैं। इमरान खान की ना अपनी पार्टी उसकी बात नहीं मानती और वो कहती है इमरान खान और वो चौधरी जड़ा नहीं कहता अपने पंचायत से कुत्ते दी भी सुन लो। पहले भी तो आपको याद है सिविल नाफरमानी की बिजली थी, के बिल और फिर जलाए सबसे थे। पहला जो बिल जो है वो जमा करवाए थे इमरान खान साहब ने। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन आप करो, जेब में पैसा आप डालो और उसके बाद आप कहे कि अवाम निकले मेरे लिए, कतई नहीं। DGISI के ओहदे से इमरान खान ने हटाया, इसलिए ग्रज जो है वो निकाल रहे हैं और वो गुस्से की बुनियाद पे झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। इमरान खान ने जो DGISI के ओहदे से निकाला था, ये नहीं बताया कौम को क्यों निकाला था। नहीं, वो आपकी करप्शन पकड़ रहा था। वो तो मेजर गौरव बारिया कहते हैं जो काम हम 70-75 साल में नहीं कर सके, इमरान खान वहाँ बैठ के कर रहा है। आप इस वक्त जिस राह पे चल पड़े हो ना, इस राह में आपका नुकसान है, इस गवर्नमेंट को या इस रियासत के किसी इदारे को नुकसान नहीं है। सलीम अमीन गंडापुर साहब ने तो कुछ भी नहीं सीखा 24 नवंबर से। वो कह रहे हैं हम महमूद गजनवी की तरह ये हमले करते रहेंगे। इस जुमले को कहाँ लेते हैं आप? और ये जो पख्तून कार्ड आपने सवाल किया, पख्तून कार्ड इनके गले पड़ जाएगा। मैं एक कार्ड के हक में हूँ, अगर किसी ने सूबे का कार्ड खेलना है, तरक्की का कार्ड, जो पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। आज हमारे 6 जवान फिर शहीद हुए। जस्टिस मंसूर साहब जो कह रहे हैं मैं नहीं भागने वाला, वो क्या कह रहे हैं? पार्लियामेंट ने ये बात तय कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगी, पार्लियामेंट कैसे चलेगी, इस मुल्क का कानून कैसे चलेगा। आप कौन हैं? अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं असद मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। और हमारे साथ आज सादिया खालिद हैं। जी बिल्कुल, एज यूजुअल। मैं तो हमेशा से आती हूँ, कभी कभी ये तो वो स्टार हैं जो कभी कभी हमें अवेलेबल होते हैं, तो थैंक यू जी, आपने अपना वक्त दिया हमें। अच्छा असद, ये कौन सा स्टार है जो गायब नहीं हो गया एकदम? ये वो कुतुबी सितारा है जो हमेशा शुमाल में दिखाई देता है। असद, इमरान खान साहब ने सहाफियों से बात की और कहा कि आसिम मुनीर साहब जंगल के बादशाह हैं। अगले 10 साल यही बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? इस बयान से ये लगता है कि आसिम मुनीर जो है ना, वो उनके जो असाब है ना उसके ऊपर वो बिल्कुल वाज़े तौर पर भारी हैं, छाए हुए इस वक्त। उनको सुबह उठते ही आसिम मुनीर याद आता है, शाम को आसिम मुनीर याद आता है और सोते हुए भी आसिम मुनीर याद आता है। इमरान खान की ये वो गंदी आदत है जो उनको 2018 से लगी थी, बल्कि मैं अगर कहूँ कि जनरल शुजा पाशा के दौर से लगी हुई थी उनको ये आदत। उनको ये लगता है कि शायद वहीं से सब कुछ मिलेगा, उसी दरवाजे को बार बार खटकाना पड़ेगा तो वहीं सब कुछ मुशर्रफ के दौर पे क्यों नहीं चले जाते? जब ट्राई तो तब भी कर रहे थे चले ना। मुशर्रफ तो चला गया ना, जो हाँ, भी लेकिन हैं, ट्राइज तो जो तब भी भी की हैं थी। दुनिया में, चले उन्हीं की बात कर लेते हैं ना। जी, तो उनको शायद ये बात बड़ी किसी ने गलत बताई हुई है। ये वो आर्मी चीफ नहीं है। पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान है। यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है, माजी में गलतियां हुई हैं और ये गलतियां एक्सेप्ट की गई हैं टीवी के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गलतियां एक्सेप्ट की गई हैं, ये बंद कमरों में गलतियां एक्सेप्ट नहीं की गई। इमरान खान को मुझे नहीं पता कि ये बात अभी तक कौन समझा नहीं पाया कि खुदा के बंदे अब बात होगी तो सियासी कुव्वतों से बात होगी, सियासी कुव्वतें फैसला करेंगी। आपको अगर टेबल पे आना बात है असद, तो सियासी कुव्वतें PMLN कहती हम तो तैयार हैं इनसे मुज़ाकरात करने को, कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इस बारे में कहा ना आज कि उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो करें मुज़ाकरात उनके साथ। उन्होंने कहा नो थैंक यू। मुज़ाकरात किस बात पे करने हैं आपने? कि 190 बिलियन पाउंड की करप्शन को माफ कर दें, घड़ी चोरी को माफ कर दें, किस चीज़ पे बात करनी? इमरान खान देखें, अभी तो इमरान खान ने ये भी एक बयान दिया है कि अब एहतजाज और धरने की सियासत नहीं करेंगे हम। उनको ये पता लग गया कि अब आवाम हमारे साथ नहीं है। और मैं साथ चीज़ें अगर मैं खोलता जाऊँ, बंद करता जाऊँ, तो वो ये है कि लोग समझते हैं कि शायद KPK की अवाम इनके साथ रह गई है। बाकी KPK की अवाम शुरू से ही खान साहब के साथ नहीं थी। साथ ही आप इस बात को लोग भी जो है ना इसको गांठ मार के जो है ना, तो वो जो लोग धरनों में जलसों में आते थे वो कौन थे? लेकिन 3 करोड़ की बात दी है KPK की। 3 करोड़ में से अगर 20-25 हज़ार आप लेकर आ जाएं, जिसमें से 8-10 हज़ार सरकारी मुलाजमीन हो, तो 10 हज़ार को आप पब्लिक सपोर्ट कहते हैं। एक बड़े सूबे से 10 हज़ार बंदा निकालना, ये पब्लिक सपोर्ट है। अभी और आपकी गवर्नमेंट भी हो वहाँ पे। इनकी जो पीटीआई की क़यादत है, वैसे उन्होंने भी कहा है कि ये काबिल अमल प्लान नहीं है सिविल नाफरमानी वाला, वो भी हाथ उठा गए हैं। देखिए ये तो कितनी मजे की बात है। इमरान खान की ना अपनी पार्टी उसकी बात नहीं मानती और वो कहती है इमरान खान और वो चौधरी जड़ा नहीं कहता अपने पंचायत से कुत्ते दी भी सुन लो। तो इमरान खान वो चौधरी बेसिकली अपने पिंड का, तो उसकी तो अपनी पार्टी नहीं सुनती। पार्टी भी कह रही है सिविल नाफरमानी बुलशिट है, ये इसका तो कोई जो है ना लेना देना नहीं है सियासत से। इन्होंने पहले भी तो आपको याद है सिविल नाफरमानी की बिजली थी, के बिल और फिर सबसे पहला जो बिल जो है वो जमा करवाए थे इमरान खान साहब ने। इमरान खान
انہوں نے خود ہی 3 جو ہے وہ عمران خان نے 3 مہینے کے جرمانے کے ساتھ جمع کروائے تھے, یہ بھی ساتھ میں ایڈ کریں. سول نافرمانی کا اعلان کر کے عوام کو اس طرف لگا کے وہ چور نو کہندے نے لگ تے ساتھ نو کہندے نے لگا ہے, یعنی کہ عوام کو غلط سائٹ پہ لگا کے خود ہی یہ لوگ بل شل جمع کرانے پہ لگ جاتے ہیں. دیکھیں سول نافرمانی کی تحریک سے اچھا تھا کہ عمران خان مہنگائی کے خلاف تحریک چلاتے, عمران خان بری معیشت کے خلاف تحریک چلاتے, عمران خان بیڈ گورننس کے خلاف تحریک چلاتے, عمران خان پنجاب حکومت کے مریم نواز کے خلاف تحریک چلاتے کہ مریم نواز ڈلیور نہیں کر رہی. یہ آپ نے بات خود ہی, اب آپ نے خود ہی کہہ دیا کس بنیاد پہ. تاریخ کی بلند ترین سطح پہ اسٹاک ایکسچینج ہے جی, اور معاشی اشاریے جو ہیں بلند وہ ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں, ہماری مہنگائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, شرح سود کم ہو گئی ہوئی ہے, اور پھر پنجاب میں جو پروجیکٹس چل رہے ہیں, یعنی وفاق میں اور پنجاب میں تو کمال کا کام چل رہا ہے, تو کس بنیاد پہ وہ تحریک چلائیں گے. بس آپ نے اتنا خوبصورت جواب خود ہی دے دیا کہ عمران خان ان چیزوں کے اوپر تحریک چلا ہی نہیں سکتے. اور یہاں پہ میں ایک بات کروں کہ لوگ موازنہ کر رہے ہیں کہ ساؤتھ کوریا میں اب یہ جو ہمارے یہ جو یوٹیوبر ہیں, یہ جو عمران ریاض خان, صدیق جان, طارق متین, یہ بڑے نام لیں, بڑے لوگوں کی لمبی فہرست ہے جو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر پیدا ہو گئے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں غیرت مند قوم ساؤتھ کوریا کی مارشل لاء کے خلاف نکل گئی. مارشل لاء کے خلاف آپ نکلیں گی نا, میں نکلوں گا, میں بھی نکلوں گا. ہر شخص جو ہے ہر شخص نکلے گا بھائی, مارشل لاء کے خلاف تو ہم نکلیں گے. ہاں جی, آپ کیا اگر یہاں پہ کسی ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں نہ ملیں تو آپ نکلیں گی اس کے لیے؟ ظاہر ہے میں بھی نکلوں گا اس کے لیے. اب آ جائیں یہ جو تانے مار رہے ہیں پاکستانی عوام کو, کوئی گھڑی چوری کر کے اپنی جیب میں پیسہ ڈالے, آپ اس کے خلاف نکلیں گی؟ کبھی بھی نہیں. تو پنجاب کی عوام کیوں نکلے؟ پاگل ہے. کے پی کے کی عوام کیوں نکلے؟ پاگل ہے. وہ گھڑی چور کے پیچھے نکلے. 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن آپ کرو, جیب میں پیسہ آپ ڈالو, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ عوام نکلے میرے لیے. کہتے ہی نہیں, یہ بے وقوفی ہے. اس کا بھی کاؤنٹر ہے نا ان کے پاس کہ وہ چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے عمران خان نے ہٹایا, اس لیے گرج جو ہے وہ نکال رہے ہیں, غصہ نکال رہے ہیں, اور وہ غصے کی بنیاد پہ جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں. عمران خان نے جو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے نکالا تھا, یہ نہیں بتایا قوم کو کیوں نکالا تھا. وہ آپ کی کرپشن پکڑ رہا تھا, آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے, بلکہ ننگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے آپ. تو ایسے نہیں چلتا. قوم بے وقوف نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے کہ قوم ان کے ساتھ ہے, دیکھیں سوشل میڈیا پہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. یہ سب بے وقوفی ہے. بنگلور میں بیٹھ کے آپ کے سرور چل رہے ہیں, اس کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ جو بنگلور میں اور چنئی میں بیٹھ کے جو سرور چل رہے ہیں انڈیا میں, چلے میں ایک ٹن حسن زن رکھ کے یہ بات کر دیتا ہوں کہ انڈیا پیچھے بیک پہ نہیں ہوگا عمران خان کے, اسرائیل نہیں ہوگا. آپ نے ایسا نیریٹو تو بنایا نا کہ دشمن آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. وہ تو میجر گورا باریا کہتے ہیں, ان کے جتنے بھی اقتصادی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کام ہم 70-75 سال میں نہیں کر سکے, عمران خان وہاں بیٹھ کے کر رہا ہے تو ہمیں تو وہ اچھا لگے گا. وہ تو مانتے ہیں اس بات کو. ہماری قوم کو بڑے پیار سے, بڑے پیارے لفظوں میں سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس وقت جس راہ پہ چل پڑے ہو نا, اس راہ میں آپ کا نقصان ہے, اس گورنمنٹ کو یا اس ریاست کے کسی ادارے کو نقصان نہیں ہے. لیکن کیسے سمجھائیں گے؟ آپ نے بائیک آؤٹ کا ٹرینڈ چلایا, کیا ہوا بائیک آؤٹ کے ٹرینڈ پہ؟ میرے پاس ابھی یہ اشاریے موجود ہیں, چلے میری بات پہ یقین نہ کریں, گوگل سب کو چلانا آتا ہے, کیونکہ باشعور لوگ کس جماعت میں, پی ٹی آئی میں, لوگ تو یہ بات کرتے ہیں. چلائیں گوگل, آپ کریں اسٹاک مارکیٹ میں دیکھیں فوج کی جتنی کمپنیز ہیں جو پاکستان کے ٹیکس نیٹ کے اندر اپنا حصہ بھی ڈالتی ہیں, 700 ارب روپے سالانہ یہ کمپنیز پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں جمع کرواتی ہیں. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, اگر 2018 سے لے کے 2022 تک عسکری سیمنٹ بھی حلال تھا, عسکری بینک بھی حلال تھا, فوجی سیمنٹ بھی حلال تھا, تو آج بھی حلال ہے. جو چیز شروع سے حرام ہے وہ ہمیشہ حرام ہے, لیکن جو چیز اگر آپ کے ٹینیور میں حلال تھی نا تو وہ آج بھی حلال ہے. یہ منافقت نہ چھوڑیں اس منافقت. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا 24 نومبر سے. وہ کہہ رہے ہیں ہم محمود غزنوی کی طرح یہ حملے کرتے رہیں گے. اس جملے کو کہاں لیتے ہیں آپ, کس نظریے سے ٹچ دیتے ہیں؟ یہ محمود غزنوی خود کو اپنے آپ کو محمود غزنوی کہہ رہا ہے. محمود غزنوی اس وقت تڑپ رہا ہوگا, اور وہ اللہ کا ولی بندہ تھا, اس نے بڑی خدمات ہے اس کے اسلام کے لیے. گنڈاپور کو بولیں یار یہ ہمارے جو عظیم رہنمات ہیں نا اسلام کے, خاص طور پہ ان کے بارے میں ایسی بات نہ کریں. کیا محمود غزنوی بھی بھاگا تھا چھوڑ کے؟ ہمیں تو تکلیف ہو رہی ہے نا, تو محمود غزنوی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. آپ یہ بتائیں کہ کیا محمود غزنوی بھی اپنے فالوورز, اپنی قوم کو, اپنی فوج کو چھوڑ کے اسی طرح بھاگا تھا سر پہ پاؤں رکھ کے؟ غزنوی تو وہ تھا جس نے فرنٹ پہ لیڈ کیا تھا اور جا کے دشمنوں کو ناکو چنے چبوا دیے تھے. تو یہ کون سا محمود غزنوی جو چائے کی طلب ہوئی تو کے پی کے ہاؤس چلا گیا, اور شہد کی طلب ہوئی تو کے پی کے ہاؤس چلا گیا, واپس خیبر پختونخوا چلا گیا. تو یہ لوگوں کو دیکھیں اسلامک ٹچ جو ہے نا, اچھا یہ بار بار اس طرح کی بات کریں, تو جو ہمارے جو تھوڑے باشعور لوگ ہیں نا
بڑے لوگ ہیں بادشاہ لوگ جو بڑے ان سے متنفر ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار یہ بیوقوف بناتے ہیں ساری زندگی ہم لوگوں کو, تو یہ ان کے لیے بات کرتے رہیں, یہ اچھا ہے. یہ جتنا اسلامک ٹچ دیں گے نا, ایک بشرا بی بی الگ ہی اسلامک ٹچ, ابھی انہوں نے صوبائی ٹچ دینی شروع کر دی ہے کہ کے پی کے کی عوام غیور کا عوام ہے, باشعور لوگ ہیں, بڑے غیرت مند لوگ ہیں. بات بالکل ٹھیک کی انہوں نے, کے پی کے لوگ ہیں بڑے غیرت مند. غیرت مند ہے تو پنجاب سے آئی ہوئی عورت کو عزت دے رہے ہیں نا, بھاگ کے آئی ہوئی. غیرت مند ہیں تو نہیں نکلے نا. ہاں مجھے بتایا کہ 3 کروڑ میں سے اگر 10,000 بھی نہ نکلے تو کے پی کے کی عوام غیرت مند ہوئی. بالکل. اور یہ جو پختون کارڈ آپ نے سوال کیا, پختون کارڈ ان کے گلے پڑ جائے گا. یہ مجھے ان قریب آنے والے وقت کے اندر کے پی کے اندر ان کی حکومت کے خلاف جو ہے نا بینرز اٹھاتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ کے پی کی عوام میں تو 3 کروڑ عوام رہتی ہے پختونوں کی, پنجاب میں 40 لاکھ لوگ رہتے ہیں. بالکل. کراچی سے شہر کے اندر, کراچی ایک شہر ہے, دنیا کا 6واں بڑا شہر ہے, 70 لاکھ پختون رہتے ہیں, اپنا روزگار کماتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو آپ پختونوں کو یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پختون کے خلاف ہو جائیں, آپس میں لوگ لڑنے مرنے شروع ہو جائیں. میں ایز اے پنجابی تو بہت پسند کرتا ہوں, میں تو اپنے پختونوں کو, میرے تو بیسٹ فرینڈز اپنی یونیورسٹی کے اندر بھی پختون تھے, بلوچ تھے. اب اندازہ لگا لیں کہ کتنے ہم آپس میں پیار محبت رکھنے والے لوگ ہیں. اور یہ پختون کارڈ کی بات کر رہے ہیں, ایک نیریٹو ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور یہ سوشل میڈیا حد تک ہی رہے گا, گراؤنڈ ریئلٹیز میں یہ نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, آج آپ نکلیں پختونوں کے پاس جا کے مائک لے کے جائیں اور پختونوں سے پوچھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجابی کبھی پختونوں کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا پنجابی تو سانو بزنس دیتا ہے پنجابیوں نے. ایون کہ پنجاب میں اسد جتنا بزنس ہے ان میں سے تقریباً 40 to 50% بزنس جو ہے وہ پختون کر رہے ہیں. میں آپ کو کتنے پختون دکھاؤں, آپ ان کی شاپ پہ جائیں, وہ آپ سے پنجابی میں گفتگو کریں گے, اور جیسے ہی وہ پشتو بولنا شروع کریں گے نا, وہ آپ کو کنسیشن دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ جیسے ہی پشتو, میں ایک دکان پہ گیا تو وہ پنجابی میں بات کرے, تو ایک دم اس نے اپنے دوست سے نا پشتو میں بات کرنی شروع کر دی. میں نے کہا تسی پٹھان ہو؟ میں نے کہا لگ ہی نہیں رہا تسی پٹھان ہو, آپ تو گھل مل گئے ہمارے ساتھ. یہ پہلے ہم مسلمان ہیں, پھر ہم پاکستانی ہیں, یہ قومیتیں تو تیسرے نمبر پہ آتی ہیں. تیسرے نمبر پہ آنے والی چیز پہ اگر آپ کچھ کھیل رہے ہیں, یہ افسوسناک ہے, اور پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے. ایک اور چیز اسد, میں نے اپنے نیفیوز کو لے کے پکنک کے لیے باہر گئی, تو پارک میں جہاں ہم گئے لٹرلی وہاں 60 to 70% جو ہے نا, ہر طرف کوئی پٹھان ہے, پٹھان فیملیز آئی ہوئی ہیں, بچے پٹھان, بڑے پٹھان. میری سسٹر مجھے کہتی ہیں کہ جہاں دیکھ رہے ہیں یہاں تو پٹھان ہی پٹھان دکھ رہے ہیں, ہمیں تو لگ رہا ہے ہم پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. روڈ پہ آج میں آ رہی تھی, آج میں آتے ہوئے یہی نوٹس کر رہی تھی کہ اتنے پنجابی آپ کو دکھ رہے ہوتے ہیں اور اتنے ہی ماشاء اللہ آپ کو پٹھان دکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو مطلب اتنی بڑی قومیت ہے, آپ کوانٹٹی دیکھیں نا کتنی بڑی ہے, تو کیسے پاسبل ہے کہ ایک قومیت ایک صوبے میں رہتی ہے اور وہ صوبے کے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں, تو وہ کوچ نہیں کر جاتے؟ جیسے سکھ جو ہیں وہ کے پی کے سے کوچ کر گئے ہیں, اب وہاں پہ بہت کم جو ہیں وہ سکھ رہ گئے ہیں. وہ اس لیے کر گئے کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ ہم وہاں سیف اینڈ سیکیور نہیں. اگر پختون کو واقعی ہی پنجابی نفرت کر رہے ہوتے, یا پنجاب میں ان کو جو ہے وہ 2nd درجے کے شہری کا درجہ دیا جا رہا ہوتا, تو وہ یہاں کیوں رہتے اتنے لوگ؟ دیکھیں, اس سے بڑی اور نشانی کیا ہوگی کہ ہم لاہور میں بیٹھ کے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر اپنے پختون بھائیوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, بالکل, اور ان کو ویلکم کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ ڈسکشن بھی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ شروعات آپ نے کی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن کا موضوع ہونا نہیں چاہیے, چاہے کوئی سندھی ہو, کوئی بلوچ ہو, کوئی پنجابی ہو, کوئی پٹھان ہو, کوئی سرائکی ہو, ہم تو سب کو پاکستانی اور مسلمان کی حد تک دیکھتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو پاکستانی دیکھتے ہیں, اگر کوئی مسلمان ہے تو ہم اس کو پاکستانی کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اتنی ہماری ٹرانزیکشن ہے آپس, اس سے زیادہ ٹرانزیکشن کوئی بھی نہیں ہے ہماری آپس میں. تو اس کو وجہ بنانا, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے نا, پختونوں کو خلاف کوئی کھیلے. اچھا, آپ نے کارڈ کھیلنا ہے, میں ایک کارڈ کے حق میں ہوں. اگر کسی نے صوبے کا کارڈ کھیلنا ہے, ترقی کا کارڈ, بالکل, سندھی سوال کرے کہ سندھ میں کتنی ترقی ہوئی ہے, وہ پنجاب سے لڑے اس بات کے اوپر کہ دیکھیں ہمارے صوبے میں کتنی ترقی ہوئی ہے. پنجاب لڑے اس بات پہ, دیکھو باقی صوبوں سے ہیلدی کمپٹیشن. یہ چیز ایسی ہے جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر آپ نے وفاق پہ حملہ کرنا ہے کہ میرا لیڈر جو ہے نا وہ چوری کے کیس میں اندر ہوا ہوا ہے تو اس کو باہر نکالو, یہ ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز اسد, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ لے کے جائیں گے, جلسہ لے کے جائیں گے 8 دسمبر کو. اور ویسے ان کی بھی بہت بڑے فالوورز کی تعداد جو ہے پختونوں کی ہے, اس سے پہلے بھی ان کی ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ زیادہ ہیں. تو وہ جب سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھے, بڑا انہوں نے پر امن نہ صرف دھرنا دیا بلکہ وہاں سے جب یہ لوگ اٹھ کے آئے تو وہاں صفائیاں کر کے آئے. تو پر امن اگر دھرنا اور جلسہ مولانا فضل الرحمان صاحب انہیں سکھا دیتے ہیں, اور پختون جو کہ ان کی فالوئنگ میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہے, تو کیا اس سے بھی آنکھیں نہیں کھل جائیں گی پی ٹی آئی کی اور ان کی لیڈرشپ کی کہ یہ ہوتا ہے پر امن دھرنا؟
چاہیے, 8 دسمبر کو ایک جلسہ کرنا چاہیے, ایک دھرنا دینا چاہیے. ان کے کچھ مطالبات ہیں مدرسوں کے حوالے سے, کیونکہ آصف علی زرداری نے اس بل کے اوپر سائن نہیں کیا. 22 ترمیم تھی, اس میں ایک ترمیم مولانا فضل الرحمان کی مدرسوں کے حوالے سے بھی تھی کہ ایک گورنمنٹ یہ چاہتی کہ ایک نصاب ہو مدرسوں کے اندر بھی, آپ کے ایلیٹ کے پاس بھی ایک نصاب ہو, سرکاری جو پرائیویٹ جو اسکولز ہیں وہاں پہ بھی ایک نصاب ہو. تو اس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی کچھ اپنی ترمیم تھی جو 26ویں ترمیم کے اندر پاس ہو گئی تھی, جس کو عارف علوی نے اس کو سائن نہیں کی, اس پہ اعتراض لگا کے واپس بھیج دیا. تو بلاول بھٹو کی بھی ایک ملاقات ہوئی, تو مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے کافی غصے میں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مدرسوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کی جائز مطالبات ہیں, اس کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. اگر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ یہ ہاتھ کیا ہے تو یہ غلط کیا ہے. مولانا فضل الرحمان کو بالکل دھرنا دینا چاہیے, اور دھرنا دے کے سکھانا چاہیے ایک جماعت کو جو انتشار پسند جماعت ہے کہ دھرنا ایسا ہوتا ہے, پرامن دھرنا اس کو کہتے ہیں. اور پرامن دھرنا دے کے اپنے مطالبات. اب اس میں ایک جو چیز میرے دماغ میں ایک دم آئی ہے نا, وہ یہ آئی کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی لاجک ہے دھرنے کی, کوئی ریزن ہے. یہ کیا لاجک ہے کہ عدالتوں نے آپ کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, عدالتوں نے آپ کو چوری کے کیس میں جیل میں ڈالا ہوا ہے, اور آپ جتا لے کر آئے کہتے ہیں ہمارے لیڈر نے رہا کرو. ایک اور بات اسد, ایک اور چیز, بڑا شور سنتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ کیمپین کی جا رہی ہے, کیسز بنائے جا رہے ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ ہے ان کی اپنی, ان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست اور حکومت جو ہے وہ سب سے برابر کا سلوک کر رہی ہیں. کیا ریکارڈ آپ کہہ رہی تھی نا کہ ایک ڈنڈے سے کیا وہ ایک ڈنڈے سے سب کو ہانک رہی ہے, ایک ڈنڈے سے سب کو ہانک رہے ہیں, وہ ایک ہی لاٹھی سے چلا رہے ہیں. تو اس کا مطلب رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری اگر نکل سکتے ہیں, ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری زیادہ خطرناک ہوتا ہے, وزن آ جاتا ہے, وزن آ جاتا ہے. اگر رانا ثناء اللہ کے یہ نکل رہے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہ مینز ان کا یہ جو کلیم ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے, سیاسی کیسز بنائے جا رہے ہیں, ہم پہ ظلم, یہ غلط ہے. غلط ہے. کیونکہ اگر آپ ایک حکومتی منسٹر جو سابقہ منسٹر ہیں ان کے اوپر انہی کی حکومت کے دوران ان کے کیس کرتے ہیں, انہوں نے کہتے ہیں کہ بھائی ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی, ان کو بلاؤ, اور اسی پیرالل آپ عمران خان کے یا پھر بشرا بی بی کے کرتے ہیں, تو بشرا بی بی, عمران خان اور رانا ثناء اللہ, وہ چاہے اپوزیشن میں ہیں وہ چاہے گورنمنٹ میں, برابر سلوک ہو رہا ہے. آپ کوئی مانے یا نہ مانے, عمران خان کے دور کے اندر جو ظلم اور ستم اپوزیشن کے ساتھ اس دور میں ہوا, اس کا تو میں اس کو عشر شیر بھی نہیں سمجھتا. بالکل. آپ جس طریقے سے دیکھیں, مجھے یہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ عمران خان شاید ابھی بھی کسی نہ کسی کا کوئی لاڈلا ہوگا. یہ ریزن میرے دماغ میں اس لیے آتا ہے کہ جو کام اس وقت عمران خان کر رہے ہیں, یہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ایک دہشت گرد نے یہ کام کیا تھا جو لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے اس کا امپیکٹ جو تھا نا وہ 50% بھی نہیں تھا. یہ تو بہت جو ہے نا کہتے ہیں کہ ایکسٹریم امپیکٹ ہے. تو یہ آئی ڈونٹ نو کہ اگر یہ کسی اور نے کیا ہوتا نا, اگر تو وہ ابھی تک جو ہے نا اس دنیا کی نا ابھی تک صبح نہ دیکھ رہا, ہو سکتا ہے ان کے پیچھے اسرائیلی لابیز اس کی صبح نہ ہوئی ہوتی ابھی تک اگر اس نے یہ کام کیا ہوتا, کیونکہ سنگین معاملات ہیں. دیکھیں آپ اپنی فوج کے خلاف کھل کے کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو زہر گھول رہے ہیں, میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں, میرا تو گندی گالیاں دینے کا دل کرتا ہے. اور پرانی پتہ نہیں کون کون سی ویڈیوز نکال کے اے آئی جنریٹڈ, اور پھر دوسرے شہروں دوسرے ملکوں کی ویڈیوز جو ہیں اپنا نام سے, جو پاکستان کی افواج کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. آج ہمارے 6 جوان پھر شہید ہوئے ہیں, 22 خوارج کو بھی انہوں نے جہنم کے ٹھکانے میں لگایا جا کے انہوں نے. لیکن جو ہمارے 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں, مجھے بتائیں کہ ان کے بیوی بچے نہیں ہیں. تو آپ ایز اے فیملی ممبر, میرے 2 بیٹے ہیں اور میں فیملی والا ایک ہوں, اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اگر بارڈر پہ ہوتا اور بارڈر سے اگر میری جو نا باڈی آئی ہوتی واپس, تو میرے گھر والوں میں کیا گزر رہی ہوتی. تو کسی نے یہ چیز سوچی نہیں ہے کہ جو پاک فوج کے خلاف آپ تو کہتے تھے کہ ملک میں جرنلز ہوتے ہیں جو یہ معاملہ چلاتے ہیں. چلو مان لیتے ہیں, فیض کے بارے میں تو فوج خود احتساب کر رہی ہے, مشرف کے حوالے سے فوج خود کلیئر تھی, بہت جنرل پاشا کے خلاف بہت خود بندہ فوج ہماری جو ہے نا وہ کلیئر تھی چیزوں کے معاملے میں لے کے. لیکن آپ نے ایک ادارے کے خلاف شروع کر دی چیزیں. اب ایک جو جوان ہے ہمارا, وہ بارڈر پہ کھڑا ہوا یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے وطن کے لیے لڑ رہا ہوں. میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ اسد اپنے گھر میں سکون سے جا سکے, سعدیہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد سکون سے گھر میں جا سکے, اس کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ رستے میں کوئی دہشت گرد مجھے گولی سے اڑا دے گا یا مجھے بم سے اڑا دے گا. تو وہ تو اس کی قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ افسوسناک چیزیں ہیں. یہ ان کو اگر اس بات کی شرم ہوتی ہے سر, تو کہاں پہ بات ہوتی. اچھا پوچھنا یہ چاہوں گی, میں یقین کرو میں بہت سخت جان قسم کا بندہ ہوں میں, میرے ایسے کوئی میرا دل اتنی جلدی پگھلتا نہیں ہے, یا میں اتنا کوئی میرے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. لیکن یہ چیزیں سوچ کے صرف دیکھیں, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے ایکٹنگ بھی نہیں کرنی, آپ صرف صاحب اولاد ہو کے سوچ لیں. آپ صرف سوچیں کہ آپ ایک جوان وہ ہوتے جو بارڈر پہ لڑ رہا ہوتا, اور وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہوتا, اور وہ جام شہادت دو شرماتا, اور گھر میں اس کے چھوٹے بچے ہوتے, اور اس کی بیوی ہوتی, اس کی ماں ہوتی, جس ماں نے پال کے آپ کو اپنی کوکھ سے پیدا کرتی پہلے, پھر اس کو آپ کو بڑا کرتی, پڑھاتی لکھاتی, اور پھر وہ
ڈیڈ باڈی میں آتا, پرچم میں لپٹ کے آتا, صرف اس لیے کہ وہ اس قوم کے لیے کہ یہ قوم جو نا, اور وہ قوم جو انہیں گالیاں دے رہی ہے سو سکے, ان کا بائیکاٹ کر رہی ہے اس قوم کے لیے. دیکھیں افسوس دیکھیں بڑی تعداد نہیں ہے, چھوٹا سا سیگمنٹ ہے, لیکن تو مسئلہ سارا یہ کہ ہے. ہمارے ملک میں یہ چیز ہو رہی ہے, اور ہمارے ملک کے ریاستوں کو یہ ٹالریٹ کرنا پڑ رہا ہے, اور وہ صرف اس لیے ٹالریٹ کر رہی ہے کہ ہمارے بچے ہیں یہ. تو ورنہ تو میں شاید ہوتا اگر آرمی چیف کی جگہ پہ تو شاید میں برداشت نہ کرتا, شاید اسی لیے میں آرمی چیف نہیں ہوں کہ آرمی چیف نے ان کو اپنا بچہ ہی سمجھا ہے, انہوں نے یہی سمجھا کہ ہمارے بچے ہیں, ہماری اولاد ہے, یہ ہمارے وطن کے بچے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ لائیں گے, راہ راست پہ آ جائیں گے. اچھا آخر میں یہ جاننا چاہوں گی, میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں, ٹھیک ہے, کل پرسوں یہ بیان سنائی دیتا ہے جسٹس منصور صاحب, وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں بھاگنے والا نہیں ہوں. یہ بھاگنا بھگانا, یہ ہر عمران دار جو ہے یہ اس کا بھاگنے سے پہلے ننگا ورڈ بڑا ان کو پسند تھا, اب بھاگنا اور بھگانا, زیادتی, ننگا, جنسی زیادتی, اب ایک نیا ورڈ انہوں نے جو ہے نا انٹروڈیوس کروایا ہے, بھاگنا. پہلے بشرا بی بی نے کہا میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں, اب جسٹس منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں. تو مجھے ایک بات بتائیں, بھاگنے والا کون ہے؟ علی امین گنڈا پور بھی نہیں بھاگتا, بشرا بی بی بھی نہیں بھاگتی, جسٹس منصور بھی نہیں بھاگتے. تو کھڑی رہی, وہ کہتے ہیں سارے بھاگ گئے, میں کھڑی رہی اکیلی. اب وہ الگ بات ہے کہ 11:30 بجے ان کے موبائل کی لوکیشن جو ہے وہ منال کی آ رہی تھی, 12:30 بجے وہ کہہ رہی ہیں میں گئی ہوں, پتہ نہیں موبائل کیسے منال پہ پہنچ گیا 11:30 بجے, یہ نہیں سمجھ آئی ابھی تک. کوئی موکل لے گئے ہوں گے نا. ہاں ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. تو یہ جسٹس منصور صاحب جو کہہ رہے ہیں میں نہیں بھاگنے والا, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شیطانی سوچ ہے اس کے پیچھے. میں بہت سیریس نوٹ پہ بات کر رہا ہوں. ریزن یہ ہے کہ جو زیادتی والی بات ہے, منصور علی خان کا آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا نا کہ اس نے عمران خان سے ملاقات کی جب 9 مئی کے بعد, تو اس نے کہا کہ فلک کے ساتھ ہماری خواتین کے ساتھ جیل میں زیادتی ہو رہی ہے, جیل میں زیادتی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا خان صاحب اب شور ہیں کتنا زیادتی ہوئی ہے. جب فلک سے پوچھا, ختیجہ سے پوچھا, باقی اندلیب سے پوچھا, باقیوں سے پوچھا, تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو کچھ زیادتی نہیں. خدا کا خوف کرو, ایک عورت کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے تمہاری ٹانگیں نہیں کانپی؟ مسوجنسٹ ہے نا یہ. سیاست میں آپ اس ایکسٹریم پہ تو نہ جائیں نا, کم از کم کسی عورت کے اوپر یہ الزام لگا دیں کہ زیادتی ہوئی اس کے ساتھ, بعد میں اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ یار شرم کرو, یہ بات کس نے کی؟ انہوں نے کہا تھوڑے لیڈر نے کی تھی. اس کے لیڈر, میرے لیڈر نے کی تھی, تو اس کے دماغ میں تھوڑا بہت تو آیا ہوگا کہ یار ہم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, جو ہماری بیٹیوں بہوؤں کو کہتا ہے. نہیں آیا ہوگا, انہوں نے سوچا ہوگا یہ بھی کوئی سوچی سمجھی, یہ بھی کوئی نا ان کا ترپ کا پتا ہے جو عمران خان نے کیا ہے. خان تو کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتا. شیطانی چیز ہے کہ دیکھیں وہ جو پنجاب کالج والا معاملہ تھا, ایک ریپ کیس کو بنا کے ایک پروپیگنڈا کیا گیا, اور وہ بھی فیک. یہ کس کی سوچ ہو سکتی ہے؟ obviously جیسا لیڈر ہوگا ویسے فالوور ہے, تو یہ کسی ایک عام بندے کے ذہن میں یہ چیز آ سکتی ہے, وہ تو چھپا. اچھا آپ تو کہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی کال ہے کہ برائی کو زیادہ کم ڈسکس کرو, اچھائی کو زیادہ ڈسکس کرو, اچھائی برائی پہ غالب آ جائے گی. یہ کیوں ہمیشہ برائی کو ڈسکس کرتے ہو, پروپیگنڈا بنا کے ڈسکس کرتے ہیں؟ اتنی کلیئر چیزیں ہیں یہ. میں کہتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک عام شخص اگر اپنا 5% ذہن بھی استعمال کرے نا, اس کے آرام سے ٹک کر کے کلک کرے گی دماغ میں, یار یہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے سر, یہ واقعی صحیح بات ہے. یہ تو بندہ جو چیزیں ہمیں ویسے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے, یہ اس پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے وہ ہیومن سائیکی کے ساتھ پلے کرتے ہیں. اچھا یہ کس کو میسج دیا جا رہا ہے کہ میں بھاگنے والا نہیں؟ چلیں بشرا بی بی کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ یوتھیوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ مینٹلی وہ گریب کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اپنے موکلات چھوڑ رہی تھی, انہیں ہپنوٹائز کر رہی تھی, ان کو کہی تھی میں بھاگنے والی عورت نہیں. یہ جسٹس منصور کس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بھاگنے والا؟ منصور علی خان صاحب چھٹیوں پہ تھے, سکون تھا, یقین کریں ملک کے اندر اسٹاک مارکیٹ بھی اچھی کام کر رہی تھی, پتہ نہیں ان کے بیان کے بعد اسٹاک مارکیٹ کا کیا حال ہوتا ہے. لیکن منصور علی خان کو دکھ اس بات کا ہے کہ وہ جو پلان کر کے شاید بیٹھے تھے, ہمارے جج ہیں باعزت احترام, لیکن انہوں نے جو یہ بات کی بھاگنے والی, اصل میں ان کو یہ شاید یہ بھول گئے ہیں وہ یہ بات کرتے ہوئے کہ آپ ایک جج ہیں اور وہ ایک چیف جسٹس ہیں, اور آئین میں یہ چیز طے کر دی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کون چلائے گا, جوڈیشل بینچ کون چلائے گا, سیاسی کیسز کہاں جائیں گے, باقی کیسز پہ دیں نا, آپ لوگوں کو انصاف فراہم کریں. آپ کیوں بار بار جو ہے نا اپنے دل کا خمار نکال رہے ہیں کہ میں شاید کسی کو بچا نہیں سکا؟ لگ تو یہی رہا ہے نا, آپ خاموشی سے بیٹھیں. آئین پارلیمنٹ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ سپریم کورٹ کیسے چلے گی, پارلیمنٹ کیسے چلے گی, اس ملک کا قانون کیسے چلے گا. آپ کون ہیں؟ آپ ایک چیف جسٹس ہیں. مجھے آج ایک بندے نے بات بتائی کہ 5 لاکھ روپے اضافی پینشن میں ڈال دیے گئے ہیں ججز کے لیے, اور ججز نے پتہ ہے کیا بات بتائی ہے؟ اس نے ایک بینک مینیجر نے بیسکلی یہ بات بتائی ان کو نا. آج صبح ہی میری اپنے پڑوسی سے گفتگو ہو رہی تھی, تو آج پوڈ کاسٹ کی زینت بن گئی گفتگو. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو یہ آفس کے جو ہمارے جو ملازمین وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے خرچے ہمارے پورے نہیں ہو رہے, تو 5 لاکھ اضافی دیا جائے. یار خدا دا خوف کرو, آپ یہاں معیشت کا بحال دیکھو کہ ہم یہاں پہ مسا ڈیفالٹ سے نکلیں, آپ 5 لاکھ روپے 15-20 لاکھ روپے آپ کی پینشن چلی گئی ہے,
تو آپ بھی قوم کی خدمت کر رہے ہیں. خدمت یہ ہوتی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ایک دن اپنے خطاب میں یہ بات کریں کہ میں پینشن لینے سے انکار کرتا ہوں, میں بولتا ہوں پینشن نہیں چاہیے, پلاٹ نہیں چاہیے, مجھے کسی قسم کی مراد نہیں چاہیے ریٹائرمنٹ کے بعد. قوم آپ کو اپریشیٹ کرے گی. آپ بیٹھے یہاں پہ 26 ترمیم کو لے کے بیٹھے ہوئے, جو آپ کا اب تو وہ آپ کا استحقاق بھی نہیں ہے. آپ کیوں اوور دا گراؤنڈ جا کے آپ کیوں اوور دا کاؤنٹر جا کے باتیں کر رہے ہیں؟ میں ریلیونٹ بھی تو رہنا ہے. دیکھیے یہی بات ہوگی نا, پھر آپ نے تو خود ہی بات کر دی. میں یہ بات جو ہے نا وہ گھما پھرا کے بات کر رہا تھا. آپ ذرا بہت ڈسکشنز میں ریلیونٹ رہنا ہے. مجھ پہ پتہ نہیں توہین عدالت کنٹیمپٹ نہ لگ جائے. آپ کا اسٹائل بیسیکلی وہ یہی ہے نا کہ لوگوں کو جو پسند بھی ہے کہ آپ بس ٹھا کر کے جو نا پوائنٹ پہ آتی ہیں. میں ذرا لمبا ایگزیجریٹ کر دیتا ہوں چیزوں کو, تو آپ نے بس سیدھا بول دیا کہ ڈسکشن میں آنا ہے. اور یہ حقیقت ہے بات کہ سپریم کورٹ کو یا کوئی بھی ادارہ ہو, دیکھیں کیمرہ ایک بڑا نشہ ہے, اور یہ جو پبلسٹی ہے نا, یہ جو پاپولیرٹی, یہ بہت گندا نشہ ہے. یہ دولت کے نشے سے بھی زیادہ برا ہے یہ. اور یہ جس کو لگ جائے نا, یقین کریں, یہ اس کو پتہ نہیں پھر قبر میں جا کے سکون آتا ہے. رفتن نہ پائے ماندن. اچھا گورنر جو ہیں KPK کے, وہ کہتے ہیں بشرا بی بی نے جو دکھڑا رویا نا, مجھے وہ سن کے بڑا دکھ ہوا. مجھے بھی ہوا ہے, اب مجھے بھی بڑا افسوس ہوا ہے کہ بشرا بی بی کو ایسے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا. وہ ایک عورت ہے, ذات ہے, اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد سے لے کے KPK کا راستہ بہت لمبا ہے, اور جو منال کا راستہ جو ہے نا وہ کافی خطرناک بھی ہے. تو ایک لیڈر کی لیکن وہ تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ گئی تھی نا, وہ تو کہتی میں اکیلی تھی نا. تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ ویڈیوز جس میں وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ گاڑی چل رہی ہے, اور علی امین گنڈا پور کے جتنے بھی گارڈز ہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں, جتنے بھی یوتھیا پروٹیسٹرز ہیں. بی بی کی جو بہن ہے تو زیادہ سخت بات کی ہے, انہوں نے کندھے سے پکڑ کے جو ہے نا اندر بٹھایا گاڑی میں, منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا گنڈا پور میں کہ آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے. تو وہ تو کہتی میں اکیلی تھی. دیکھیں گنڈا پور کو خیال کرنا چاہیے, ان کے تو اپنے بیان ہی نہیں مل رہے. اس کے لیڈر کی بیوی ہے, اس کو خیال کرنا چاہیے. دیکھیں ایک عورت ذات بھی ہے, اور تمہارے لیڈر کی بیوی بھی ہے. پہلے مجھے اسد آپ یہ بتائیں, مجھے ماننی کون سی والی بات ہے؟ مریم وٹو کی یہ والی بات ماننی ہے کہ اغوا ہوئی, منہ پہ ہاتھ رکھا, کندھے سے کھینچا, یا بشرا بی بی کی ماننی ہے کہ وہ اکیلی گئی ہیں؟ کیونکہ اگر وہ اکیلی گئی ہیں تو ہاتھ اور وہ تو ہو نہیں سکتا نا, ان کے پاس کون سے موکلات ہیں؟ تو مریم وٹو کی مانے, بشرا بی بی کی مانے, یا علی امین گنڈا پور کی مانے جو کہہ رہے ہیں ہم اکٹھے آئے تھے؟ کس کی مانے ہم؟ دیکھیں اگر میں یوتھیا ہوتا تو میں مان لیتا. اچھا آپ تینوں مان لیتے؟ نہیں, اگر میں ساری بات مان لیتا. اگر میں یوتھیا ہوتا تو میں کہتا گنڈا پور بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, عمر ایوب بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, اور بشرا بھی ٹھیک کہہ رہی ہے. ایٹ اے ٹائم تین لوگ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تین متضاد بیانات. دیٹس وائی ہم ان کو یوتھیا کہتے ہیں. یوتھیا کی ریزن یہی ہے نا کہ دماغ کوئی نہیں استعمال کرنا, بس آپ نے اسکرولنگ کرنی ہے, بس اسکرولنگ کرنی ہے, جو سامنے پی ٹی آئی کانٹینٹ آ رہا ہے اس کو مانی جانا ہے آپ نے. لیکن اس کا ریزن بتاؤں آپ کو, اس کا ریزن یہ ہے کہ میں لیٹسٹ خبر کو مانوں گا ایز اے اینالسٹ, ایز اے صحافی, ایز اے جو کہہ لیں, یعنی جیسے پہلے وہ جو بشرا نے کہا ہمیں مان. اب جو نیکسٹ بیان کسی اور کا ہے ہم اس کو مانیں گے نہیں, ہم اس پہ تبصرہ کر لیں گے. اچھا ابھی ہم بشرا بی بی کے لیٹسٹ بیان پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, غلط ہوا, پارٹی کو ایک عورت کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور باپردہ خاتون ہے, اتنی ماشاء اللہ سے وہ اتنی مطلب اللہ والی ہیں. ایک سیکنڈ میری بات سنیں. عمران خان صاحب نے صحافیوں کو کہا, جب صحافیوں نے پوچھا کہ کیا بشرا بی بی آپ کی مرضی سے ڈی چوک گئی, تو انہوں نے کہا ہاں اسلام آباد وہ میری مرضی سے گئی تھی. تو دوبارہ پوچھا گیا کہ کیا وہ ڈی چوک آپ کی مرضی سے آپ کے کہنے پہ گئی, تو خاموشی اختیار کی. پھر انہوں نے کہا, سوال کیا گیا صحافیوں کی طرف سے کہ سر آپ تو کہتے تھے کہ وہ ایک گھریلو خاتون ہیں, وہ سیاست میں نہیں ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ سیاست تو ابھی بھی نہیں کر رہی, وہ جو 24 نومبر کو گئی وہ تو جہاد کر رہی تھیں. تو ایک عورت جو جہاد کرنے گئی ہے تو جہاد میں پھر کوئی پھول تو پیش نہیں کرتا, پھر وہاں پہ گولیاں پڑتی ہیں, وہاں پہ درے پڑتے ہیں, وہاں پہ پتھر پڑتے ہیں, وہاں پہ پھر رونا اور بھاگنا پڑتا ہے. پھر ایسی سچویشن میں آپ یا تو کلیم نہ کریں کہ ہم جہاد کرنے نکلے ہیں. مجھے بڑی شرارت سوج رہی ہے, سوچ کیجئے. دیکھیں اگر ایک خاتون نے کہا کہ میں اسلام کا لبادہ اوڑا ویس نے, مان لیں, خیر کوئی نہیں. اگر ایک خاتون نے 5 بچوں کو چھوڑ کے اگر وہ چلی گئی اپنے سیاح کے ساتھ تو کوئی بات نہیں, اس کا حق ہے نا. دیکھیں ہر پاکستان آزاد ملک ہے نا, ہر کسی کو آزادی ہے, مجھے آزادی ہے, میں جو مرضی کروں. تو بشرا بی بی کو آزادی ہے, وہ تب آزادی ہوتی ہے جب آپ اپنی ذات کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے اگر آپ نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہو اور ایٹ اے ٹائم پرانے میاں اور نئے میاں کو لے کے عمرہ کرنے پہنچ جائیں, اس لیے کہ پرانے میاں کی جو ہے نا شوہر والا حق, کیونکہ آئی ڈی کارڈ پہ ابھی بھی رجسٹری ابھی انہی کے نام ہے, اور آپ پرانے شوہر کو محرم بنا کے لے کے جائیں نئے شوہر کے ساتھ عمرہ کرنے, تو پھر آپ کو کلیم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اب آپ پبلک فگر ہیں. اگر آپ اپنی ذات میں برائی کر رہے ہیں اور آپ اپنی ذات تک محدود ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. مجھے یہ
سمجھ نہیں آتی اسد کہ یہ عمران خان کی برائیاں, بشرا بی بی کی برائیاں, یہ آپ لوگ جیسے جتنے بھی لبرلز ہمارے نوجوانوں کہتے ہیں دیکھیں جی ان کی ذات کیا ہے. ابھی آپ نے بھی کہا, اب مجھے ایک بات بتائیں, بشرا بی بی کلیم کرتی ہیں کہ میں جو ہوں وہ سب کی لیڈر ہوں, میں بڑی پاک پارسا ہوں. عمران خان بھی یہ کلیم کرتا ہے, وہ پبلک فگر بھی ہیں, تو ہم کیوں نہ ان کی برائی پہ بات کریں. میں نے ان کی ساری بات بھی کر دی اور میں نے کہہ دیا کہ یوتھی جس طرح سوچتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آزادی ہے نا اس کو, چلے 5 بچے چھوڑ کے چلی گئی, بھاگ گئی, سیاست میں نہیں آؤں گی, سیاست میں آ گئی, یہ سارا میں اتار رہا ہوں ان کا اسلامی لبادہ, یہ جو انہوں نے اڑا ہوا ہے, یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اصل میں یہ شوقین ہیں ویسٹرن کلچر کے. ویسٹرن کلچر میں آزادی ہوتی ہے, چاہے وہ 5 بچے چھوڑے, چاہے وہ 10 بچے چھوڑے, چاہے وہ اپنے سیاح کے ساتھ بھاگے, کچھ بھی کرے. لیکن سوری میں یہاں کو کٹ کروں گی, ویسٹرن کلچر میں بھی ایک بوائے فرینڈ یا ایک میاں کے ہوتے ہوئے آپ اپنے ایکس کے ساتھ اگر ایسے جاتے ہیں تو کوئی پسند نہیں کرتا, حالانکہ وہ مینٹلی بہت آزاد خیال ہیں. یہ انہوں نے تو ویسٹرن کلچر کو بھی بیڑا غرق کر دیا. یہ ہے اپڈیٹڈ ویسٹرن کلچر. اچھا ہاں یہ اپڈیٹڈ ہے. دیکھیں یہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے نا, ان کی اصلیت پتہ لگے کہ یہ کس طرح سے. دیکھیں میں پہلے بتا دوں کہ میں خواتین کی بہت عزت کرتا ہوں. میرا ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں, میری جتنی آپ پریویس ویڈیوز دکھا لیں, میں صرف ریئلٹی بیان کر رہا ہوں کہ وہ اگر اپنے لیے صحیح سمجھتی ہے تو کرنے دیں اس کو, لیکن منافقت نہ کریں. آپ لوگوں کو کھل کے بتائیں کہ میں ایک آزاد خیال عورت ہوں, ٹھیک ہے, مجھے یہ حق ہے, میں 5 بچے چھوڑوں, تسی کون ہوندے ہو. لیکن لوگوں کو یہ تلقین مت کریں کہ آپ باپردہ خاتون اسلام کے لبادہ اوڑھ کے اسلامی ٹچ نہ دیں اس کو. آپ اگر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ سیاست میں نہیں آئیں گی, وہ گھریلو خاتون ہیں, آپ کا حق ہے, ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں بشرا بی بی کا حق ہے, نہ آئیں سیاست کے اندر. اس سیاست کو وہ اس لیے سیاست کو وہ یہاں تک پہنچا دیں کہ یہ سیاست خواتین کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہی تاثر دینا تھا کہ مریم کو نیچا دکھانا کہ مریم جو ہے نا وہ گھریلو خاتون نہیں ہے, ہماری پاکستانی عوام تو گھریلو خاتون کو پسند کرتی ہے. لے آئے نا سیاست میں, آپ منافقت نہ دکھائیں, لائیں سیاست میں. میں تو کہتا ہوں جو مرضی کریں, منافقت نہ دکھائیں. قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پوری جماعت بعثت بشرا, بعثت عمران خان, یہ منافق لوگ ہیں. یہ آپ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں, یہ آپ کے جذباتوں سے کھیلتے ہیں, یہ آپ کو اسلام کے نام پہ بے وقوف بناتے ہیں. مجھے صرف اس بات سے اعتراض ہے. بشرا چاہے جو مرضی, چاہے بھاڑ میں جائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, جو مرضی کرے اپنی زندگی کے اندر, میں کون ہوتا ہوں. لیکن جب آپ قوم کو بے وقوف بناتے ہیں نا ان چیزوں کے اوپر, مجھے اس بات پہ اعتراض. بہت شکریہ اسد. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ اسد مرزا, اور یقیناً ہماری بہت سی باتوں سے آپ لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا. آپ اپنے اختلاف کا اظہار کیجئے کمنٹ باکس میں, اور اگر کسی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو اس کا اظہار بھی کیجئے. ہم آپ کے فیڈ بیک کو دیکھتے ہیں, اور وہ تمام یوتھیے جو برا بھلا کہتے ہیں, اگر آپ کے پاس کاؤنٹر نیریٹو ہے تو خدا را دلیل کے ساتھ کاؤنٹر نیریٹو دیجئے, ورنہ گالی دے کے آپ لوگ اپنی کمزوری ثابت کرتے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت شکریہ, اللہ حافظ.